अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाह ज़ैद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है, इलेक्शंस होने हैं नहीं होने। कल वज़ारत दिफा ने भी एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि जो मई में इलेक्शंस होने हैं उसको पोस्टपोन करके और पूरे मुल्क में एक ही इलेक्शंस किए जाएं। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि 8 अक्टूबर से पहले पॉसिबल ही नहीं है इलेक्शन, और अगर होंगे तो फिर अनारकी फैलेगी पूरे मुल्क में। अब ये मामला कहाँ जा रहा है? ऑल्दो सिक्योरिटी के मामलात भी हमारे सामने हैं, आला सिक्योरिटी हुकाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी ब्रीफिंग दे चुके हैं, लेकिन आज जो इन्हीं केसेस की समाअत हुई और जो रिमार्क्स सामने आए, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं चीफ जस्टिस साहब के, उससे शायद लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को हुकूमती जो वर्जन है कि जी पैसे नहीं दे सकते, या फाइनेंस कमेटी ने जो फैसला किया, कौमी असम्बली सेनेट की करारदादें जो आई उससे मुतमईन नहीं है, फिर सिक्योरिटी इदारों ने और शख्सियात ने उनसे मुलाकात की, उनको जो ब्रीफिंग दी शायद वो उससे भी मुतमईन नहीं है। फैसला जो होगा वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो क्या गवर्नमेंट तस्लीम करेगी नहीं तस्लीम करेगी, इंतखाबात हो रहे हैं नहीं हो रहे, और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके जवाब जो हैं इस वक्त वो सिर्फ वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के पास ही हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। सर, 2-3 दिनों से मामला चल रहा है, आप वजीर दिफा हैं, कुछ बड़े अहम अफसरान अस्करी क़यादत के वो गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ब्रीफिंग भी बाकायदा दे दी सिक्योरिटी हालात के हवाले से, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के आज के रिमार्क्स देखें तो वो शायद उससे मुतमिन नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि जी वजारत दिफा ने भी सिर्फ अंदाजा ही लगाया है, और क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को भी हालात ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे। यानी इस सब कुछ के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदरवाइज भी आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी बात दुरुस्त है, गारंटी तो कभी भी नहीं हो सकती कि आपका फैसला जो है आपकी मर्जी का आएगा या जिस तरह आप आर्ग्यू कर रहे हैं उसके मुताबिक आएगा। ये बात दुरुस्त है, फैसला कोई भी आ सकता है। कोई इसमें जो कानूनी गुंजाइश, जो मुख्तलिफ कानून जो गुंजाइश जो है मुहैया करता है उसको अवेल कर लेना जो है वो तो साइल का हक है ना। लेकिन जो फैसला करना है अपनी दानिश में अदलिया ने या बेंच ने, ये उनकी स्वाबीद है। तो ख्वाजा साहब, फैसला बिल फर्ज अगर ये आता है कि इलेक्शंस जो हैं वो नेक्स्ट मंथ ही होने हैं, मई में पंजाब में, एंड ये अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस सब कुछ के बावजूद, तो फिर अमल दरामद करना पड़ेगा उसको। जी, पार्लियामेंट ने तो अपनी वर्डिक्ट दे दी हुई है, उसमें तो कोई इबहाम नहीं है। तो आई थिंक दैट्स द आंसर। मतलब जो भी फैसला आए, लेकिन पार्लियामान ने जो फैसला कर लिया है। जी बिल्कुल जी। हम एक अपनी एक बजाते खुद एक इंस्टीट्यूशन है, माँ आइन की। आइन हमने फ्रेम दिया हुआ, जन्म उस आइन को हमने दिया हुआ है। पब्लिक की जो एस्पिरेशंस हैं या जो उनकी तमन्ना होती है, जो उनकी ख्वाहिशात होती है, उसकी हम रिफ्लेक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि सारी बॉडीज़ जो हैं आइन के तहत जो बनी हुई हैं वो काबिल एहतराम है, बहुत मोहतरम है, बहुत मोहतरम है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है, और जहाँ पे ख्वाहिशात का जो है अवाम की ख्वाहिशात का ट्रांसलेट हो रही हों अवामी नुमाइंदों की शक्ल में, तो मेरा ख्याल है वो जैसे कि मैंने कहा है कि उसने तो फैसला दे दिया हुआ। ठीक सर, ये जो अस्करी क़यादत मतलब DGISI और ये गए, तो आपको पहले से इल्म था कि वो जा रहे हैं, और क्या बात वहाँ पर होगी बदियाल साहब से? देखें, वो तो आज से कई रोज़ कबल जो है एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि इसके ऊपर कोई हमें तफसील से ब्रीफिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसी के जो एक सिलसिला जो है उसमें उन्होंने बुलाया सेक्रेटरी दिफा थे, और सेक्रेटरी दिफा के साथ जो है रेलेवेंट ऑफिसर्स थे, DGISI, और ये जो मीडिया में रिपोर्ट सारा हो रहा है तो ये थे वहाँ पर। हाँ सर, मैं सेक्रेटरी दिफा थे, सेक्रेटरी दिफा के साथ जो रेलेवेंट ऑफिसर जिन्होंने ब्रीफिंग देनी थी वो तो थे। तो ख्वाजा साहब, बात फिर सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से हुई, और सिक्योरिटी के खदशात तो ऑब्वियसली आपको पता भी है जिस किस्म के हालात हैं।
تو اگر چیف جسٹس صاحب کو یہ بتا دیا گیا، جو ہمیں آف کورس پتہ نہیں ہے کہ کیا وہاں پر بات ہوئی، کہ جی معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں لیفٹ رائٹ اور ٹی ٹی پی کی جس طرح سے انسرجنس اور وہ ہے، پھر چیف جسٹس صاحب کیسے نہیں مطمئن؟ ان کی باتوں سے تو فی الحال نہیں لگ رہا کہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں ان کے کمنٹ کروں، جو بھی ان کی ریڈنگز ہیں اس کے اوپر کمنٹ کروں. جو ہے وہاں پہ وکلا ہمارے کھڑے ہیں، وہ ان کے ریمارکس کو یا ان کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو دلائل ان کے مطابق جو ہے دیے جا سکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. میں میڈیا پہ بیٹھ کے آئی تھنک اٹ ول بی اے بٹ آؤٹ آف پلیس کہ میں اس پہ اس وقت کمنٹ کروں جس وقت ہیئرنگ ابھی بھی جاری ہے. خان صاحب، جو ایک سوال چیف جسٹس نے آج بھی اٹھایا ہے کہ جی کیا گارنٹی ہے کہ حالات جو ہیں وہ 8 اکتوبر تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ گارنٹی تو قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے. جو حالات اور واقعہ دیکھیں، اس میں 3-4 آرگومنٹس ہیں. ایک تو فنڈز کا ہو گیا، سیکیورٹی کا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ایک ہی وقت پہ انتخابات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے، بلکہ بڑا وزنی جو ہے ایک دلیل ہے کہ یہ ساری چیز جو تھی ہم نے جب پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ایک دن الیکشن کروانے کی چیز جو ہے وہ کہی، جب بھی آئین میں یہ چیز ڈالی گئی تو اس کے پیچھے ایک آرگومنٹ تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ گیپ ہوتا تھا الیکشنز میں، تو مختلف طریقوں سے جو ہے اثر انداز ہو جاتی تھیں حکومتیں جو اس وقت ہوتی تھیں. اس کو انہوں نے کیا ریپلیس جو ہے کہ یہ ایک دن میں الیکشن جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، تاکہ کوئی دھاندلی کا جو ہمارے ماضی میں ایک بڑا تواتر کے ساتھ آتا رہا ہے الیکشن کے اوپر الزام، تو وہ نہ ہو سکے جو ہے. تو وہ بھی ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے. جو خان صاحب، یہ جو 8 اکتوبر تک جو فائنانس اور یہ سیکیورٹی والا معاملہ ہے، یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس سے پہلے ہم اس سے بدترین حالات سے گزر چکے ہیں، بیوی کی شہادت ہو چکی ہے، الیکشنز اس کے باوجود بھی ہوئے. اکتوبر میں بھی اگر یہ نہ ہوا تو یہ تو پھر انڈیفینیٹلی پوسٹپون، کوئی بھی پوسٹپون کر دے الیکشن سے، جی پیسے نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ جو ایک مفروضے کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ اگر اس طرح ہو جائے، چلیں بعض اوقات وہ بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ واضح ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں اگر آپ اگلے مہینے الیکشن کرواتے ہیں تو فوری طور کے اوپر الیکشن کا موسم شروع ہو جائے گا اور یہ نومبر تک جاری رہے گا. یہ ایک ون ٹائم ٹرانزیکشن ہی 2008 میں ون ٹائم ٹرانزیکشن تھی، اس کا رسک لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ جو ہے اینرکی کو دعوت دے رہے ہیں کہ پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے. آپ 4-5 مہینے کے لیے آپ ایک دفعہ سیکورٹی کو موبلائز کریں، اس کو ٹرین کریں، پھر الیکشن کروائیں، پھر اس کو ڈی موبلائز کریں، اس کو پھر موبلائز کریں، پھر ٹرین کریں، پھر الیکشن کروائیں، پھر ڈی موبلائز کریں. 2.5 لاکھ بندہ جو ہے آپ کو چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے عدلیہ جو ہے اس کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کر سکتی ہے کہ بھائی یہ فیکٹرز جو ہیں یہ ویلڈ ہیں اور اس کے لیے ایک ہی وقت میں الیکشن ہو جائے گا اور اکتوبر میں الیکشن کروا لیے جائے. تو خواجہ صاحب، آپ اس کا آلدو جواب دے چکے ہیں، لیکن اگر عدلیہ پھر بھی نہ مانے اور وہ کہے کہ الیکشن آپ نے کروانے ہیں، پارلیمان قرارداد پیش کر چکی ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمان کا فیصلہ اب آ چکا ہے، ورڈکٹ آ چکا ہے، یہاں سے بالکل ڈیڈ لاک بن گیا، پھر کیا ہوگا؟ کوئی اللہ راستے نکالنے والا ہے، نکل آئیں گے راستے جو ہیں انشاءاللہ. راستہ نکالے گا کون؟ میں نے آپ کو کہا اللہ راستہ نکالنے والا ہے، اللہ وسیلہ بنائے گا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ I have no idea. I think دو آئینی جو ادارے ہیں وہ اگر وہ کسی ڈیڈ لاک میں پھنس گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میری دانست میں
جو ادارے جو ہیں ان کو خود جو ہے گریوٹی جو ہے سچویشن کی جو ہے انالائز کرنی چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ناٹ پاسنگ اینی ججمنٹ، لیکن اس سارے چکر میں پچھلے 1.5-2 مہینے میں جو ہے وہ ہم نے پارلیمنٹ نے سارا چیز کو اس کا جو ہے وے کیا، اس کو اسکروٹنائز کیا، اس کی ہر پہلو کو جو ہے جانچا، اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو فیصلہ دیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اگر مفروضوں پہ بات ہونی ہے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے 2/3 اکثریت ملی تو میں الیکشن کا رزلٹ نہیں مانوں گا، یا مجھے سمپل میجورٹی ملی تو میں پھر جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. تو who's going to stop him from that؟ خالد صاحب وہ تو کہتے رہے، وہ تو ابھی تک کہتے رہے. اگر آپ باقی مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں، باقی جو ہے، لیکن دیکھیں آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہے نا خالد صاحب، اور باقی چیزیں اگر سپوز کی جا سکتی ہیں تو یہ تو ایک بندہ آپ پروناؤنس کر رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے. اس نے 3 اسمبلیاں جو ہے وہ پہلی بھی اسمبلی ڈیزالو کی جو ریورس کی. ان کا تو خالد صاحب 2013 سے ہے کہ یا میں اقتدار میں ہوں یا میں نہیں مانوں گا. تو پھر جو ہے کہ اس چیز کے آگے جو ہے کوئی بند جو ہے باندھنا چاہیے نا. ادارے کس لیے ہیں؟ دیکھیں ادارہ تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے باندھیں، کیونکہ آؤٹ کم تو میں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہہ رہا، میں بالکل نہیں کہہ رہا، میں یہ آپ کا اوپینین ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ ادارہ تو جوڈیشری ہے. جوڈیشری تو آپ کے سامنے ہے جو معاملہ ہے پارلیمان. ہم نے آج بھی جوڈیشری کا دروازہ جو ہے اس پہ دستک دی ہے، یہ ہے نا دستک جو ہے. دیٹ مینس کہ وی آر ناٹ گیونگ اپ آن جوڈیشری. لیکن جوڈیشری کا فیصلہ ادروائز بھی آ سکتا ہے. نہیں، وہ تو ہمیشہ فیصلے تو دو رخ ہوتے ہیں نا. کوئی ایک قسم کا فیصلہ تو نہیں آتا نا، ہر قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے. اچھا خالد صاحب، اس سب کچھ میں یہ جو ڈائلاگ کھیلا جا رہا ہے، میری تو اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس سے شاید کوئی کنکریٹ چیز نکلے نہ، لیکن پی ایم ایل این کی ایک جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک نواز شریف کے وہ کیسز ختم نہیں ہو جاتے، سزائیں ختم نہیں ہو جاتی، 2016 میں عمران خان کو لانے کے لیے جس طرح سے وہ مینیج کی گئی پورا سارا، تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب الیکشنز کی ڈیٹ کچھ اور معاملہ ہے، نواز شریف کی سزائیں کچھ اور معاملہ ہے. نہیں، میاں صاحب کے جو مقدمات کا خاتمے کا ڈائلاگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ڈائلاگ کے ساتھ کیوں تعلق ہے؟ تو ڈائلاگ آپ چاہتے ہیں ادروائز، مطلب اگر وہ ڈائلاگ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ جو ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ جو ہے، ایک ٹرانزیکشن کے لیے تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا کہ یہ الیکشن کے لیے ڈائلاگ کر لیں. ملک کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں اس وقت، بڑی گمبھیر پرابلمز ہیں، ان سب کو ٹیکل کرنا چاہیے. لیکن جو ٹرانزیکشنل بات نہ کریں، کوئی ایسی جو ہے وہ بات کریں جس کا کوئی پرماننٹ افیکٹ ہو، جس کی جو ہمارے حالات جو کئی سال، الیکشن تو یہ چند مہینوں کا رولا ہے نا جی، لیکن ہمارے حالات جو خرابی جو ان میں چلی آ رہی ہے اس کئی دہائیاں گزر گئی ہیں. لیٹس سارٹ them out. لیکن سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات ہی الیکشن پہ کرنی ہے کہ اب الیکشن تو ہم نے نہیں کرنی. اچھا، سمپل ایز دیٹ. مطلب اگر الیکشن پہ بات اگر کمپریہنسو ڈائلاگ جو ہے ہو سکتا ہے اس میں الیکشن بھی رکھ لیں، اس ایجنڈے پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسپیسیفک کو ڈکٹیشن دینا چاہتے ہیں دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. اور خاص صاحب اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر کے پھر میں جو اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات جلد از جلد ہو جائیں، اکتوبر سے پہلے ہو جائیں. اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ان کے غلط فیصلوں کا خمیازہ جو ہے وہ ادارے یا ہم لوگ کیوں بھگتے ہیں یا پاکستانی عوام کیوں بھگتے ہیں. انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کی، غیر آئینی جو ہے قدم اٹھایا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا، انہوں نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا، کے پی کی اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر دی. اب وہ اسمبلی ڈیزالو کرنا کھیلیں گے تو یہ اس کی ساری قوم جو ہے اس کی کاسٹ کیوں پے کرے، اس کی قیمت ساری. یعنی جو میرا سوال تھا وہ نام ہے اس کا جواب نا، کہ مطلب اکتوبر سے پہلے انتخابات جو ہیں اس پر بات نہیں، کوئی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ ایون آن دا ٹیبل. اچھا، ہاں، وہ تو بہت باتیں کرتے ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ امریکہ سے سازش آئی ہے. آج کل امریکہ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہیں ان کے. وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں، یہ ایکچولی پریسیپیٹیٹ جو انہوں نے کی ہے، کرائسس جو ہے انہوں نے کی ہے. اسمبلی نہ ڈیزالو کرتے ہیں، مینڈیٹ موجود تھی، ان کے حق میں مینڈیٹ تھی، ان کی حکومت تھی.
لیکن وہ اپنی ذاتی خواہشات جو ہے اقتدار سے جدائی جو ہے ان سے برداشت نہیں ہو رہی، اور ان کو ساتھ جو ہے اب انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جو لوگ جو مذاکرات جو کھیل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے میرے مقدمے ختم کرو، این آر او مانگتے ہیں تو یہ این آر او بھی ان کو دیا جائے۔ میرا مطلب ہے کہ اتنا لاڈ پیار تو نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے۔ یہ خیر صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ پہ بات کی جائے اور اس میں الیکشن شامل ہو تو الیکشن بالکل ہو جائے، لیکن الیکشن کی تاریخ پر آپ بات کرنے کے لیے آپ تاریخ جو ہے یہ میرا مطلب ہے کوئی لکیر جو ہے کوئی پتھر میں تو نہیں لگی۔ آپ ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ کریں، ایک ڈائیلاگ کریں جو تمام تر ہماری جو پرابلمز ہیں ان کی ٹیک کیئر کر سکے جائے۔ لیکن اکتوبر سے پہلے انتخابات جس طرح آپ نے کہا بار اب کر رہے نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ٹیبل پہ نہیں ہے۔ اچھا، انگریزی میں بھی کہہ رہتا ہوں، اردو میں بھی کہتا ہوں، اٹس ناٹ آن دا ٹیبل۔ تو پھر خواجہ صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر الیکشن کو مذاکرات میں کیوں شامل کیا جائے، کس پر پھر شفافیت پر بات ہوگی؟ اگر آپ کو نیا سسٹم الیکشنز کے لیے لانا چاہتے ہیں ڈسکس کر لیں، آئین میں ترمیم کر لیں، اگر یہ کنسنسس کریٹ ہو جاتی ہے تو وائی ناٹ۔ ٹھیک، اچھا شرائط کی خواجہ صاحب جماعت اسلامی الگ سے بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہاتھ پھیر مار رہی ہے، اے این پی کی بھی کانفرنس ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہے آفٹر عید۔ شرائط اب تک جو آپ کو کنکریٹ پتہ چلا کریڈیبل، اس سے عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، ان کی پری کنڈیشنز کیا ہیں ابھی تک؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے مقدمات ختم کیے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ این آر او مانگتے ہیں کہ جی میرے مقدمات ختم کیے، یہ ٹیم نے کہا ہے جو مذاکرات یعنی ان پر وہ جو ان کے بقول جو سیاسی مقدمات بنے ہیں وہ سمجھتے ہیں مقدمات جو ہے سیاستدانوں کے اوپر جو ہے جو بھی بنے، صحیح بنے، غلط بنے، کرمنل بنے، سول بنے، وہ سارے کے سارے اس کو وہ کہہ رہے ہیں سیاسی ہیں۔ ٹھیک، تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم کریں؟ جی، وہ کہہ رہے ہیں میرے سارے یہ توشہ خانہ والا فراڈ یا فورن فنڈنگ والا فراڈ یا وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا فراڈ جو ہے، یہ سارے فراڈ جو میں نے کیے ہیں، جو مال میں نے اپنی جیب میں ڈالا ہے پاکستانی عوام کا، وہ سارا جو ہے مجھے مال جو ہے اڑانے دیے جائے۔ خواجہ صاحب یہ صرف ان مقدمات کی بات کریں یا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ، یعنی توشہ خانہ بھی؟ وہ سارے مقدمات کہتے ہیں جی وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو زیر سماعت ہیں ابھی معاملات، نہ آپ ختم کر سکتے۔ بس آپ نے جو کہا ہے وہی میں بھی کہنا چاہ رہا تھا۔ ہم نے جو ہے آج بھی فیس کر رہے ہیں ہم سب، کوئی ہمارے نیب کے کیس ختم تو نہیں ہوئے جو عمران خان نے بنائے ہوئے تھے۔ میرے خلاف بھی اس وقت انویسٹیگیشن جو ہے پینڈنگ ہے، 6 سال ہو گئے۔ 2018 میں میرے خلاف اپریل میں جو ہے میرے خلاف اپلیکیشن میرے جو مخالف ہیں وہاں پہ سیالکوٹ میں انہوں نے میرے خلاف دی تھی، وہ آج بھی جب ہے میں 6 مہینے اس میں قید بھی بھگتا ہوں۔ تو یہ میرا مطلب ہے کہ جو بھی ان میں قید میں جاتا ہے وہ ایک تو وہ روتا رہتا ہے، اور دوسرا پھر وہ رزسٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سیاسی کارکن کو جو ہے اپنی عزت اور آبرو کے لیے یا جو اپنی نظریات ہیں ان کے تحفظ کے لیے یا ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، گرفتاریاں غلط بھی ہوتی ہیں، زیادتی بھی ہوتی ہے، سب کچھ، لیکن ایک جو ڈیمینر ہے سیاسی کارکن کا، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ روئے۔ تو خواجہ صاحب اندر کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ وہ باہر آ کے روتے ہیں؟ نہیں، 12 کیا ہوا ہے بتائیں کہ یہ تو ہم تو اندر نہیں تھے، لیکن وہ بہت بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہیں، جنسی تشدد تک کے الزامات لگے۔ وہ تو وہ عمران خان نے لگایا ہے، وہ نہیں مانتے جو لوگ جو ہوا ہے، وہ تو نہیں، انہوں نے تو کوئی نہیں بتایا، جو یہ عمران خان بتا رہا ہے، یہ اندر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تو اپنے ساتھیوں کی جو ایگنی ہے اس کے اوپر بھی جو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان پہ آزمائش کا وقت آیا ہے، اس میں بھی یہ جو ہے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لیڈر کا کام نہیں ہوتا، لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ان کو حوصلہ دے، بجائے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ایک سٹوری جو ہے کنسٹرکٹ کر کے جو ہے پبلک میں یہ ہوا ہے میں نہیں سمجھتا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی۔ خواجہ صاحب ایک بریک لے لیں ناظرین، پھر وزیر دفاع پاکستان سے انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, इस्टेब्लिशमेंट को आपने काफ़ी हार्शली क्रिटिसाइज किया 2018 के इंतखाबात में, जो रोल था जलसों में मियाँ साहब ने नाम लिए पूरा सारा, फिर उसके बाद एक फेज़ ऐसा आता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदम एतमाद के ज़रिए चले जाते हैं, वो बड़ा हार्शली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और आप सिविलियन वाला दस्ती का झंडा उठा के आप कह देते हैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर आते हैं जनरल बाजवा साहब के कहने पर दो जो जूनियर जजेस का लगाना है, और अब जो आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि आप मेरी क़यादत से पूछें कि उनकी क्या बातचीत हुई। मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी बात जो है ना थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत ने फैसला किया था इन दो जजेस को अपॉइंट करने का, हुकूमत बताते खुद चाहती थी कि जो है वो अदलिया के साथ जो है ना हमारी कोई कन्फ्रंटेशन ना हो और मामला जो है वो अकोमोडेशन के साथ जो है चलते रहे। जो है ये हुकूमत जनरल बाजवा का नाम फिर क्यों लेंगे? मैं नहीं समझता कि मैं समझता हूँ कि गलत लिया जा रहा है उनका नाम जो है। अच्छा। मेरी दानिश में गलत लिया जा रहा है। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि दो इदारों का तनाव खत्म करें और बंदयाल साहब के नॉमिनीज को आप इंडोर्स करें जाके? देखिए उसमें जो ये जो जुडिशल जो है फोरम जो है जिसमें अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद पार्लियामेंट में जो है वो कमेटी में भी ये आता है, उसमें होता है ये कि जुडिशरी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं बात जो है आप उनको अकोमोडेट कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस में ये सारा कुछ हुआ है। मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह नहीं उसको उसका जो है उसको एक्सपैंड करना चाहिए कि उसमें कि जी फलां ने कहा था फलां ने कहा था। मैं आई टोटली नेगेट दैट। सर तारड़ साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, तो उनको नहीं, उन्होंने भी यही कहा है कि आप हुकूमत से पूछ लें कि ये अकोमोडेशन वाला जो सिलसिला जो है जुडिशरी के साथ जो है एक माहौल अच्छा करने के लिए उनकी जो रिकमेंडेशंस को अकोमोडेट अगर हुकूमत ने किया है, मैं भी वही कह रहा हूँ। लेकिन इसमें ड्रैग करना कि जी फलां ने कहा था फलां ने कहा था, मैं समझता हूँ कि ये उस कमीशन के अंदर तो कोई भी फ़र्द नहीं है। उसमें वकला बरादरी है, उसमें जुडिशरी है और पार्लियामेंट है। ये तीन है ना, ये बैठ के अपने मसले सॉर्ट आउट करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, आज भी करते रहे, आइंदा आने वाले वक्तों में भी करते रहेंगे। तो मतलब जनरल बाजवा ने ये नहीं कहा? मैं मेरा ख्याल है उनका कोई रोल नहीं था इसमें। अच्छा। हाँ। ये साहब बड़ा मतलब जो आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं उसके नहीं, आजम नजीर तारड़ साहब में कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, लेकिन एक डिडक्शन जो है की गई है कि जी उन्होंने ये कहा है, और लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं। और उसमें खास साहब आज आप ही के जावेद लतीफ़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा है कि जी ये पार्लियामेंट में ये मामला डिस्कस होना चाहिए कि किसने ये कहा इन दो जजेस के मामले में। वही जनरल बाजवा की जानिब वो इशारा कर रहे थे कि ऐसा बंद होना चाहिए। जो अगर किसी की ये है राय जो है वो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। अच्छा। और सर इस मामले में क्या इत्तेहादियों से मुशावरत हुई थी, आपको इल्म में है? ये मामला जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है सारे इत्तेहादियों से मशवरा करके ही जो है करते हैं। दिस इज रूटीन है प्राइम मिनिस्टर की कि इत्तेहादियों से जो इस किस्म के इम्पोर्टेंट मसले होते हैं जी, तो कि भाई हम ये कोई अकोमोडेट कर रहे हैं या ये काम जो है ये इस तरह करना है, तो मेरा ख्याल है की होगी, लेकिन मुझे डायरेक्टली नहीं। लेकिन ये बात है कि जनरल बाजवा का कोई उसमें रोल नहीं था। ऑफ कोर्स यू वर द डिफेंस मिनिस्टर, तो अगर होता तो आपको फिर पता होता कि यार जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि आप मान लें ये बात। मेरा अपना ख्याल है कि अदलिया और इसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में जो है मेरे नहीं ख्याल कि किसी थर्ड पार्टी का जो है रोल जो है वो उसकी जरूरत। सर कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं है, लेकिन रहा है। और नहीं, मेरा मुझे नहीं इस चीज का इल्म जो है माजी में। मैं उस कमेटी का मेंबर भी रहा हुआ हूँ, जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें मेंबर भी रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा, ये जरूर हुआ है कि अदलिया ने कहा है जी कि ये बंदे हैं वी स्ट्रांगली बिलीव कि इनको बेंच पे होना चाहिए, तो हमने उनको वी स्टेप बैक, हमने अकोमोडेट कर लिया। तो खास साहब फिर जब आजम नजीर तारड़ साहब गलती का इकरार कर उस वक्त वो रिजाइन भी दे गए थे, उसके बाद दोबारा आए थे, गलती का इकरार कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि मेरी आला क़यादत से पूछा जाए,
کہ یہ فیصلہ کیوں انہوں نے ان کے مشورے پہ کیا؟ عسکری کیا؟ نہیں میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا. ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ فیصلہ اگر 2 ججز جو ہیں اپوائنٹ ہوئے ہیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ کو اس پروسیس کے اوپر جو ہے آپ کو قیادت بتا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا خیر صاحب، ایک چیز تو کیٹیگوریکلی بتائیں، اس پر پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں، لیکن جنرل باجوہ نے جاتے ہوئے ایکسٹینشن مانگی تھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی؟ بالکل نہیں، کیونکہ جو نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اس کے سلسلے میں جو ہے بہت دن جو ہے بات چیت چلتی رہی جو ہے مختلف فورمز کے اوپر جو ہے. اس سے اوبیسلی ہی واز آؤٹ گوئنگ چیف، ان سے مشاورت بھی ہوتی رہی، پرائم منسٹر صاحب بھی کرتے رہے، میں بھی کرتا رہا، کیونکہ میرا یہ محکمہ ہے. آپ کے ذریعے بھی نہیں ہوئی کسی اور کے ذریعے؟ ہم نے کوئی انہوں نے کسی اسٹیج کے اوپر جو ہے نا آئی کین واؤچ آن دس ایشو کے کوئی ایکسٹینشن کی انہوں نے مارشل لاء لگانے کی دھمکی دی گئی کہ اگر یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا تو پھر نہیں. اچھا کہ جی آپ فلاں کو چیف بنائے ورنہ، یا مجھے ایکسٹینشن دے ورنہ؟ نہیں بالکل نہیں، ایسی کوئی انہوں نے آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ پھر کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ کچھ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، آف دا ریکارڈ تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو انڈائریکٹلی پیغام بھجوایا گیا. نہیں، مجھے علم نہیں ہے. میں جو علم ہے میں اپنے علم کے مطابق آپ کو کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں کہ ہماری گفتگو جو ہے تقریباً آلموسٹ 100% جو ہے میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں اس گفتگو میں، تو اس میں کہیں بھی ایکسٹینشن کا ذکر نہیں آیا، کہیں بھی مارشل لاء کا ذکر نہیں آیا، کہیں بھی نہیں. یعنی یہ معاملات اس وقت نیگوشیشنز آپ کے ذریعے ہو رہی تھی یا آپ کے ذریعے بھی ہو رہی تھی؟ باقی بھی ہو رہی تھی اور آپ کے ذریعے بھی ہو رہی تھی؟ میرا تو خیال ہے کہ ہم ایک دو اشخاص تھے جن کے ذریعے یہ نیگوشیشنز نہیں تھی، بیسیکلی کنسلٹیشنز تھیں، اور وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں جب نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آتا ہے. لیکن وہ پریروگیٹو جو ہے وہ سوللی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے. لیکن پرائم منسٹر جو ہے اگر وہ آؤٹ گوئنگ چیف سے مشورہ کرتا ہے تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو فیڈ بیک جو ہے اس انسٹیٹیوشن کا بھی لینا چاہیے، اس کے سربراہ کا لینا چاہیے. لیکن اس بات کی آپ بات نہیں کر سکتے، گارنٹی نہیں لے سکتے کہ آپ کے علاوہ بھی نہیں. میں آپ کو کیٹیگوری کہ کسی سٹیج کے اوپر نہیں انہوں نے ایکسٹینشن، میرا مطلب جس طرح ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اس قسم کی کسی گفتگو نہیں مجھے پتا. اچھا، لیکن مطلب ایکسٹینشن آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے وہ جاتے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو انہوں نے پہلی ایکسٹینشن لی تھی اس کی کنٹروورسی کے بعد جو ہے نا میرے نہیں خیال کہ وہ دوسری ایکسٹینشن لینے کے موڈ میں تھے. یعنی وہ شاید نادم تھے، ریفلیکٹ میں لفظ جو ہے تو یہ نہیں استعمال کر سکتا کہ ریپینٹ کرتے تھے یا نادم تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ لاجیکلی جو ہے وہ یہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ لاجیکلی وہ سمجھتے تھے کہ میں اس چیز کے زیر بحث ہی نہیں ہے، زیر بحث ہی نہیں یہ موضوع ہے نا. میری یہ فیلنگ ہے کہ کوئی شاید ہم کہتے ہیں نا وہ انگلش میں سیکنڈ تھاٹس آپ کو بعض اوقات آ جاتے ہیں. نہیں میں ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں تھی. اچھا خیر صاحب، سیاسی معاملات جس طرف جا رہے ہیں اس وقت گراؤنڈ پر بھی مہنگائی اور اس سب کچھ کی وجہ سے نون لیگ کی پوزیشن، آپ خود حلقے میں آتے جاتے ہیں 3-4 دن آپ وہیں پہ ہوتے ہیں، عوام سے ان ٹچ بھی ہیں. جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے، اور شاید ان کے آنے کے بعد بھی نون لیگ ول اسٹرگل الاٹ. جو فیصلے آپ نے کیے اور جو یہ ہے پارٹی کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں پارٹی کا مستقبل جو ہے سیاست میں جو ہے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، مد و جزر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 2002 میں جو ہے جب بس الیکشن ہوئے اور جو ہماری سچویشن تھی، ہم 15-16 سیٹیں لے کے آئے یہاں پہ. مینج سے الیکشن جنرل مشرف نے جو ہے وہ ٹوٹلی مینج کیے وہ الیکشن جو ہے کاف لیگ بنانے کے لیے، جو پیٹریاٹ گروپ تھا اس کو آگے لانے کے لیے پیپلز پارٹی کا. تو جو بھی وہ جو
اسٹیبلشمنٹ سپانسرڈ پولیٹیکل ایک ارینجمنٹ تھی، اس کو انہوں نے کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کیا بات پوچھی تھی کہ مطلب آپ کے کو حالات بہتر ہو میں کمنگ بیک ٹو تو اس چیز سے بھی ہم واپس آئے جو ہے، اور 2008 میں ہم نے پنجاب میں گورنمنٹ بنائی جی، اور کچھ دیر جو ہے فار اے شارٹ پیریڈ وی ور پارٹ آف دا کولیشن گورنمنٹ آلسو. جی جی جی. سو یہ سیاستدان، سیاست میں سیاسی پارٹیوں کے، سیاسی لیڈروں کے گراف جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. کوئی چیز جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ نہیں ہوتی، ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے. اگر آج آپ کی رائے میں ہمارے حالات جو ہیں یا پولیٹیکل جو ہمارا گراف جو ہے وہ ڈوینڈل کر رہا ہے یا کمزور ہوا نیچے آیا، بالکل آیا، تو یہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں کانفیڈنٹ ہوں الحمدللہ، اللہ خیر کرے گا کہ وی ویل. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تک مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے 2-3 مہینے میں جو ہے نا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے گراؤنڈ گین کی ہے، یا دوسری طرف آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے لوز کیا. ٹھیک ناظرین، وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد خواجہ محمد آصف صاحب سے گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آف کورس کیسز ویسز ہیں، اب تو صحت ان کی کافی اچھی ہے، عمرہ اس وقت کر رہے ہیں، اب تو ان کو آ جانا چاہیے، اور میرے خیال میں ان کے آنے سے آپ کے مسائل ویسے بھی کافی کم ہو جائیں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ جو ٹائمنگ جو بھی درست ہوگا، پارٹی جو ہے وہ اس کو ایویلیویٹ کر کے ان کی واپسی کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کر دیں. آپ کی نظر میں کیا موجودہ ٹائم درست نہیں ہے ان کی واپسی کا؟ میرا خیال ہے کہ اکتوبر میں الیکشن سے اگر وہ کوئی اباؤٹ 2 to 3 months بفور دیٹ اگر آ جائیں تو دیٹ بی، یعنی اس سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. خواجہ صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کا جو معاملہ ہے، اس میں کیا امریکہ کا کوئی ایسا رول ہے کہ جو ہم کہہ دیں کہ وہ ایک نیگیٹو رول پلے ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا نیگیٹو رول، لیکن پازیٹیو رول ڈیفینیٹلی وہ بڑا افیکٹولی پلے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے. لیکن نیگیٹو رول جو ماضی میں کیا ہے، اب نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی فیڈ اپ ہو گئے ہیں کہ یار بس بہت ہو گیا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، جو آخری دنوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا، اس نے بہت زیادہ سچویشن جو ہے گمبھیر کر دی. سچویشن جی اتنی زیادہ خراب کر دی کہ اس کو ریسکیو کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوا ہے. اس کے آپ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑی ہے، اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عوام جو ہے ایک مہنگائی کی صورت میں ایک بہت بڑی کاسٹ پے کر رہی ہے. تو یہ سارا جو ہے سلسلہ اگر 4 سال میں دیکھیں $3 بلین جو ہے نا وہ لون دیا گیا ہوا ہے انٹرسٹ فری، جی، جو کووڈ کے دنوں میں ہمیں پیسے ملے تھے. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اینڈ وی ول گیٹ اٹ وین میں اسمبلی نے اسٹیٹ بینک سے پبلش کریں، پبلک ہونی چاہیے. قرضہ تو آپ نے اور میں نے اتارنا ہے نا، یا انہوں نے اتارنا ہے یا انہوں نے اتارنا ہے، تو وی ہیو دا رائٹ ٹو نو کہ ہم کس کا قرضہ اتار رہے ہیں. خواجہ صاحب 22% قرضہ دے دے کر انڈسٹری آپ کی چوپٹ ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے. وہ پتہ لگے کہ کون لوگ ہیں جو فری پیسہ لے گئے ہیں. $3 بلین آج کے حساب سے لگائے نا کتنا بنتا ہے؟ وہ تو اربوں میں بن رہے ہیں، بلکہ مصدق ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں شاید وہ 5 بلین سے اوپر ہے وہ فگر. لیکن یہ تو آپ کا کام ہے نا کہ کمیٹی بنائے اور اس کو. نہیں، میں نے تو چیئر سے ڈائریکشن دلوائی ہے پرسوں اسمبلی میں کہ یہ پتہ لگنا چاہیے کہ کن لوگوں کو نوازا گیا ہے. انٹرسٹ فری جو ہے پیسہ کس طرح دے دیا، وہ بھی ڈالرز میں. ان سے واپس لینے کا بھی بندوبست تو کرنا پڑے گا. نہیں جی، واپس لینے کا بندوبست دے یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے اس کا ری پیمنٹ کا کیا اسکیجول ہے.
اور وہ لوگ جو ہے اس اسکیجول کے ساتھ سٹک کر رہے ہیں کہ نہیں, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یا پیسے جو ہے نان پرفارمنگ تو نہیں ہو گئے. یہ سارے کا جو ہے اسٹیٹ بینک ہی بتا سکتے ہیں. یہ میں آپ نے اچھا کیا یہ ٹاپک آپ نے ریز کیا ہے. I'll definitely my party coalition government will pursue it and we'll make it public. کہ کن لوگوں نے پیسے لیے ہیں, کون لوگ اوبلائز ہوئے ہیں, کن لوگوں. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا, یہ پاکستان کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس قرضے کو ادا کریں. اگر وہ قرضہ پاکستانی عوام نے ادا کرنا ہے تو پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو پتہ لگے کہ یہ ہمارے جو قرضہ ہم ادا کر رہے ہیں, یہ کس کا قرضہ ہم ادا کر رہے ہیں. یہ لائبلٹی ہے نا اس وقت, جی لائبلٹی ہے, پیسہ ہم نے واپس کرنا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پیسہ دیا ہے پتہ تو لگے نہیں کس نے پیسے لیے ہیں, کون دے بھی رہا ہے کہ نہیں. اور پتہ کرنا obviously جتنا آپ اس کو پوش کریں گے ایز اے گورنمنٹ خالد صاحب وہی ہوگا. نہیں پتہ بالکل. ایک اور I will agitate it on the highest level, اسمبلی کے فورم کے اوپر ایجیٹیٹ کریں گے اور we'll get it, انشاءاللہ we'll get it. ایک خالد صاحب 190 ملین والا بھی انہوں نے یہ کہا ہے, ان اداروں نے کہا ہے, اچھا انہیں اداروں نے کہا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک وغیرہ نے کہ جی ہم آپ کو کلوز ڈور میں. وائی کلوز ڈور؟ لیٹ دا پیپل آف پاکستان نو کہ $3 ارب جو ہے یہ کس نے لیا ہے, کن کے یہ انٹرسٹ فری دے رہے. تو آپ جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں جو وہ بھی تو پاکستان کا پیسہ ہے نا. جی وہ جو لائبلٹی سپریم کورٹ نے کریٹ کی ہوئی ہے ملک ریاض کے نام کے اوپر جو ہے, اس کو جو ایڈجسٹ ہونا ہے اس میں جانے کی بجائے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے. لیکن خالد صاحب اس معاملے کی بھی یہ پیسہ جو ہے نا وہ پریس کانفرنسز میں تو کہتے ہیں میں نے کیا نہیں, وہ پرسو ہو رہا ہے. دیکھیں وہ پیسہ جو ہے ان کی لائبلٹی جو ہے ایڈجسٹ جو ہے اس پیسے سے کرنا جو ہے وہ تو ایک اٹس اے ہیوج فیور. دیٹ منی واز مینٹ فار گورنمنٹ آف پاکستان. جی اور اس کے صرف جو ہے ٹائٹل سپریم کورٹ لکھ دینا, وہ خط آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس کے بعد اس کا جو ایک سپلیمنٹری اکاؤنٹ جو ہے, ایک سب اکاؤنٹ جو ہے وہ لائبلٹی اکاؤنٹ ہے, اس میں ڈال دیا ایسے ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے وہ آپ نے اٹھا کے ملک ریاض کی جیب میں دے دی. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے ملک ریاض بہت سے معاملات میں پیپلز پارٹی کے بھی قریب ہے, گورنمنٹ میں بھی ہے, ایسا کوئی ہرڈل نہیں آئے گا. نہیں دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اٹ کینٹ بی بریڈ. اچھا اٹ کینٹ بی بریڈ. اور یہ پیسہ پاکستانی عوام کا پیسہ ان کو ملنا چاہیے. یہ جو 400-500 کروڑ روپیہ لے کے انہوں نے کیا یہ جو القادر یونیورسٹی جس میں آج سے 3-4 مہینے پہلے 40 اسٹوڈنٹ تھے, اٹ واز اے سب کیمپس. یہ یونیورسٹی نہیں ہے, یہ سب کیمپس ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا, لاہور والی جو جی سی یونیورسٹی جو ہے اس کا سب کیمپس ہے. تو یہ ایک حکمران نے جو ہے کسی سے مال پکڑ کے اس کی جیب میں 190 ملین پاؤنڈ ڈال دی. مطلب اگر زرداری صاحب پیپلز پارٹی ناراض بھی ہوتے ہیں آپ پھر بھی نہیں, میرا خیال ہے وہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے, we'll sort it out. لیکن اس میں انصاف ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ ذمہ داری ہے ہماری. ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی ہوتا دیکھا نہیں ہے انصاف. انفارچونیٹلی یو آر رائٹ کہ یہاں پہ جو ناجائز پیسہ جو ہے, لوٹا ہوا پیسہ جو ہے, چوری کا پیسہ جو ہے لوگوں کو انسولیشن پرووائڈ کر دیتا ہے اگینسٹ لا یا اگینسٹ لٹیگیشن یا اگینسٹ کوئی کاروائی کی جو ہے ان کو انسولیٹ, ان کو بچانے والے بہت سے آپ کی گورنمنٹ میں کابینہ میں شاید بیٹھے ہوں گے. دیکھیں ہم لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ یہ آپ دیکھنا روڈا والا جو فراڈ ہے اس میں بھی یہ شامل ہے. وہ آپ نے ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ اس پہ بات کی تھی, اس میں بھی یہ شامل ہے. یہ 4-5 لوگ جو ہیں یہ کارپیٹ بیگرز جو ہیں نا یہی شامل ہیں اس میں, اور وہ لاہور برباد کر رہے ہیں. کون who will reverse this thing اگر یہ ساری چیز ہو جاتی ہے. غریب لوگوں کی بستیاں جو ہیں اجاڑ دی ہیں آپ نے, وہاں پہ ٹریکٹر بھیج کے اور بلڈوزر بھیج کے آپ نے بستیاں ان کی اجاڑ دی ہیں. آپ یہ بنی گالا نے سپریم کورٹ نے جو پروٹیکشن دے دی. سپریم کورٹ نے کبھی دی ہے کبھی غریب آدمی کو پروٹیکشن جو ہے 51,000 کیس پڑے ہیں ان کے آگے, دی ہے پروٹیکشن کبھی؟
غریبوں کی بستیاں تو جو ہے وہ ایک سپاہی جا کے یہاں پہ کیونکہ بنی گالہ میں لوگ رہتے تھے جو پاورفل لوگ تھے جی اس کو ریگولرائز کر دیا, نجائز ایک واردات کو ریگولرائز کر دیا. چلیں خواجہ محمد آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.